अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नज़र उन पर। नाराज बलोच पहाड़ों से वापस आने लगे। कुजदार में मजीद 2 फरारी कमांडर्स ने 57 साथियों समेत हथियार डाल दिए। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ रमजान और ईद एक साथ मनाने के लिए कोशां। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने रुयत हिलाल कमेटी का इजलास बुध को बुलाने का फैसला कर लिया। बजट के खिलाफ एमकेएम की जानिब से सियासी ताकत का मुजाहिरा। सिंध के शहर दोपहर 1 बजे तक बंद, फिर खोल दिए गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाराज बलोचों की वापसी के हवाले से। हम सब नाराज बलोच अब पहाड़ों से वापस आने लगे हैं और खुशाइंद बात यह है कि सूबाई हुकूमत भी उनका खैर मकदम कर रही है। आपको क्या लगता है, ये कितना खुशाइंद है? इससे भी ज्यादा खुशाइंद ये है कि ये फंक्शन हुआ कहाँ, चंगेज खमरी के घर पे। चंगेज खमरी जो हैं वो खैर बख्श मरी के फर्जंद हैं, जो सबसे बड़े अलंबरदार थे अलहदगी के, सबसे बड़े। और उनकी जिंदगी में ही चंगेज खान का रवैया मुख्तलिफ था। पहला फंक्शन हुआ था चंगेज खान मरी का आज का खुशदार में। जब पहले जो चंगेज खान का जी सॉरी वो उसके घर पे हुआ। इसका मतलब क्या है, अफगानिस्तान बलोचिस्तान बदल तो रहा है, मगर कोई अगर ये गुमान करता है कि बहुत तेजी से बदल जाएगा तो ये सही नहीं है। देखिए अब तक क्या हुआ है, एक तो ये हुआ है कि बलोचों को खुद को गवर्न करने का मौका दिया गया है। जो सबसे अहम बात तो यही है कि भाई एक मिलिट्री जनरल वहां गवर्नर होता था या कोई ऐसा आदमी होता था जिसको नुमाइंदा नहीं समझा जाता था। मालिक साहब के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि वो नुमाइंदा नहीं है, यानी वो सेंटीमेंट के, उस मिजाज के नुमाइंदा है। वो अपने सूबे के हुकूक के लिए खड़े होते हैं, बात भी करते हैं, अब भी करते हैं, उनका हक भी है करें। मुझे याद है जब मैंने कहा मालिक साहब से एक दफा कि ये आपसे बात करेंगे, उन्होंने कहा नहीं ये हमसे बात नहीं करेंगे। मैंने उन्हें याद दिलाया जब मैं कोयटा गया कि आपको याद है मैंने आपसे कहा था। देखिए यही माकूलियत का रिश्ता है। उन्हें क्यों नहीं ये लगता था कि बात करेंगे? मायूस थे ना लोग। देखो ना इतना तवील अरसा है जब ज्यादती तो होती रही है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना रियाया की तरह गवर्न करने का, जो हमारे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ में भी है कि हम बना देंगे प्रोजेक्ट और अपनी मर्जी से बनाएंगे, जो मर्जी करें। ठीक है जी, ये शहबाज शरीफ तरक्याती प्रोग्राम, वजीर आला तरक्याती प्रोग्राम, वजीर आजम रिक्शा स्कीम, वजीर आजम की फलां, वजीर आजम यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ पार्क, ये हमें तोहफे में, हमारा पैसा है हमें तोहफे में देते हैं ना। ये जो अंदाज़े फिक्र है ना कॉलोनियल और शाहना। देखिए एक तो चमालांग के कोयले की कानों ने उसे बदला। अच्छा। जिसके लिए उस आदमी को कभी जिक्र नहीं किया गया। मुझे बड़ा अफसोस होता है जनरल फारूक ने 150 साल पुराना कजिया हल किया, 150 साल पुराना कजिया, और $75 बिलियन कोयले की कानें बांट दी। अच्छा, $75 बिलियन की। ठीक है। फिर जो फौज में भर्ती करने का सिलसिला बलोचों का शुरू है, 20,000 लोग भर्ती किए जा चुके हैं। और जैसे मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि बेस्ट सोल्जर है, यानी आमतौर पे ये समझा जाता था कि बलोच या सिंधी अच्छे सोल्जर उतने नहीं होंगे, लेकिन वाकया यह कि सिंधी भी उतने अच्छे सोल्जर हैं। ये सब लड़ाका कौमें हैं, जंगजू कौमें हैं। सिंधी शुरू में कहा जाता है कि डिसिप्लिन ज्यादा आसानी से कबूल नहीं करता, शुरू में चंद हफ्ते जरा दुश्वारी पेश आती है, मगर बहरहाल का माजी तो जंगजू एक कौम का है। मैंने ये देखी जब बलोच भर्ती के, जो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स हैं उसमें से एक मैंगल है, मैं उससे मिला हूँ, जिसको सैंदस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला था। अच्छा, हाँ यंग आदमी था। तो मैंने उनके वालिद से मिलने के लिए गया। मैंने पूछा कि हाउ इट हैपेंड, ए टॉल मैन ऑफ 6 फीट and 4 इंच, बहुत ही वो, मैं एक तकरीब में उनसे मिला तो मैं बड़ा मुतासर हुआ। तो किसी ने मुझे बताया, किसी ने, तो मैं उनके वालिद से मिला। उन्होंने कहा मैंने एक दुरुस्त फैसला किया, मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए लाहौर भेजा। अच्छा। और लाहौर में रहा, अच्छी खुशगवार फिजा में रहा, और इसके जहन से सारी चीजें धुल गई जो ज़ाहिर आलूद हो सकता था जहन।
خیر جاتی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ جاتی ہوئی ہی نہیں ہے، اور یک طرفہ پر اس سے دشمن ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے جب آپ آبادی کے ایک طبقے کو آپ ناراض کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کا اصول یہ ہے 20% آدمیوں کو پرووک کر دیں، یو کین ناٹ گورن۔ یہ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے انگریزوں کی طرح پہ، انگریز پرووک نہیں کرتے تھے، وہ ایک خاص سچویشن تھی جس میں انہوں نے حکومت کی، لوگ اپنے حکمرانوں سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ جہاں آزادی ہمیشہ اپنی تکمیل چاہتی ہے، آپ کسی کو آزادی دے دیں وہ مزید آزادی چاہتا ہے، مزید آزادی چاہتا ہے، وہ تو پھر اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے دوسری بات، بلوچستان میں ایک فیکٹر کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، آدھی آبادی پشتون ہے، جو پشتون تو سارے صوبوں میں پھیلے ہوئے ہیں، پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے ہیں، ممبئی میں بھی سارے پٹھان ہی ہیں فلم انڈسٹری میں، کیونکہ یہ بہت باہمت قوم ہے اس معاملے میں، تلاش رزق میں دور دور تک جاتے ہیں، وسائل وہاں نہیں ہیں۔ بلوچوں میں تاریخی طور پر ایک آئسولیشنزم رہا ہے، مزاج میں ہے، لیکن خوددار بہت ہیں، یعنی آپ کوئی بلوچ بیکاری کہیں دنیا میں نہیں دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے نا کیسی ان کی ایک بڑا پہلو ہے۔ میں جب بلوچستان جاتا ہوں تو یہ احتیاط کرتا ہوں کہ کسی بلوچ دوست کے ساتھ جب بازار جاؤں تو وہ میرے ساتھ نہ ہو۔ اگر آپ کوئی چیز خرید لیں گے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ادائیگی کر سکیں، اچھا، چاہے وہ 100 روپے کا تربوز ہو، چاہے وہ 5000 روپے کا چھوٹا سا قالین ہو۔ بہت مشکل پیش ہے، یہ سخت شرمندگی ہوئی، ایک دوست کے ساتھ چلے گئے، اس نے کہا نہیں یہ تو ہماری روایت کے خلاف ہے۔ بہت خوددار، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ انسان تعلیم اور تربیت سے مختلف ہوتے ہیں۔ فوج نے ادارے کھولے ہیں، سیولین حکومت کو بھی کرنا چاہیے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس میں وفاقی حکومت اور ایک پیج پہ ہیں۔ شہباز شریف نے بھی اس میں ایک بہت اچھا کام کیا، وہاں کا ہاسپٹل بنایا ہے۔ یہ ریئلائزیشن ہے۔ ایک تو ہمیشہ میں نے کہا ہے، پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو انٹیریئر بلوچستان ہے وہاں غربت بہت ہے، اس کے لیے گندم بھیجی جائے۔ پنجاب اس پوزیشن میں، اور 50,000 ٹن گندم بھیجنے میں کچھ نہیں ہوتا، بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا حبیب صاحب، اب ایک اور انکشاف کیا ہے ان کمانڈرز نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچوں کو ملک کے خلاف اکسانے والے سرداروں میں ایک بھائی تو حکومت میں شامل ہے، جبکہ دوسرا بیرون ملک بیٹھ کر ملک دشمنی نبھا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ اشارہ کس کی جانب ہے؟ اشارہ ہے، سیدھی سی بات ہے، میں اختر جان مینگل صاحب کی طرف۔ اختر جان مینگل صاحب کا بھائی ہے شفیق مینگل، جو خاص طور پر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اور وہ اس نے اپنی ایک لبریشن آرمی ٹائپ چیز بھی بنا رکھی ہے۔ تو جو ثناء اللہ زہری ہیں، وہ چونکہ بہت سارے کام کرتے ہوئے بھی اپنی سیاست نہیں بھولتے کسی صورت بھی، تو اپنی سیاسی جو پریزنس ہے وہ انہوں نے دکھانا ضروری سمجھا، اور غالباً اس کو تھپکی بھی دی ہوگی کہ تم یہ اختر جان مینگل کے خلاف ذرا بات تھوڑی سی ضرور یعنی یہ انکشاف ان کی مرضی سے کیا گیا؟ اس دوسرا انکشاف جو ہے اسی طرح یہی جو چیز ہے وہ لاگو ہوتی ہے جنگیز مری کے اوپر بھی۔ جنگیز مری بھی، یعنی ثناء اللہ زہری نے جنگیز مری پہ بھی گویا ایک تھوڑا سا تانا دیا ہے انہیں بھی، کہ جنگیز مری صاحب کا بھی ایک بھائی جو ہے وہ بھی باہر ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ سارے معاملات کو چلا رہا ہے۔ لیکن جنگیز مری صاحب کا تو اس معاملے میں بڑا اہم کردار ہے۔ دیکھیے بڑا اہم کردار ہے، لیکن یہ وہاں کی جو قبائلی سیاست ہے اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو ثناء اللہ زہری ہیں جنہوں نے آج یہ سارا کام کیا وہ ہے چیف آف جھلاوان۔ چیف آف جھلاوان مختلف قبائل پر مبنی علاقے کا سربراہ ہے، تو لہٰذا وہ اس کے کہنے پہ لوگ بندوق چھوڑ بھی سکتے ہیں، بندوق پکڑ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اور جنہوں نے پکڑی ہوئی ہے انہیں یہ خیال بھی ہے کہ اگر چیف آف جھلاوان کہتے ہیں کہ تم بندوق چھوڑ کے واپس پرامن زندگی گزارو تو وہ اس کی ضمانت بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہاں ان لوگوں کے لیے ضمانت حکومت کی یا کسی فوجی کی یا کسی وزیر اعظم کی کافی نہیں ہوتی، انہیں اپنی قبائلی سٹرکچر میں جو ضمانت ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ چیف آف جھلاوان نے فراہم کی ہے۔ اس سے پہلے جنگیز مری صاحب نے بھی یہی کام کیا کہ ان کے والد جب خیر بخش مری جب وفات پائی، انہوں نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا کوئٹہ میں مسئلہ بن گیا، بڑا تناؤ پیدا ہو گیا ان کے بھائیوں کے درمیان، اور کچھ لوگ آگے کہ انہوں نے لاش پہ قبضہ کرنا چاہا، لیکن الٹیمیٹلی وہ بڑا سلسلہ جو ہے امکیبلی طے ہو گیا۔ تو جنگیز مری صاحب نے جب سے اپنے والد کی جگہ سنبھالی ہے تو وہ جو سرداری کا انسٹیٹیوشن تھا جو پہلے بغاوت کو ہوا دے رہا تھا، اب اس نے بغاوت کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا یہ بھی معاملہ ایک ہوا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو پھر ہمیں ملا کے ویسے جنگیز مری جو اپنے والد کی زندگی میں ہی بدل گئے تھے۔ ہاں بدل گئے تھے، بالکل ان کی رائے تھی، مطلب اس کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں، اپنی اوریجنل تھنکنگ رکھتے ہیں، کوئی ان سے اگری کرے یا ڈس اگری کرے۔ مگر وہ اختر مینگل کے قصے میں دیکھیے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے والد کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی،
اور وہ زیادتی فوجیوں نے نہیں کی تھی، وہ بھٹو صاحب نے کی تھی، حکومت ان کی ختم کر دی تھی۔ تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ دیکھیے ضیاء الحق کے زمانے میں بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہوا، مشرف کے زمانے میں ہوا، نہایت ہی مکانہ قسم کا، نیکی برباد گناہ لازم۔ یعنی وہ بیچارہ کینسر کا مریض، اور وہ ایسے ہی بگٹی صاحب کی عادت تھی، میرا ان سے بہت قریبی تعلق رہا، ایسے بڑک بڑک مارتے تھے وہ کچھ، وہ دونوں نے کون سا پاکستان کے خلاف کوئی عملی طور پہ تو کبھی کچھ نہیں کیا، بس ان کا مزاج تھا اس طرح کی گفتگو کرنا۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ناراض بلوچوں کی واپسی کے حوالے سے۔ اچھا حبیب صاحب، ہارون صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وقت لگے گا ابھی اس سارے پروسیس میں، نہیں مگر بہتری ہو رہی ہے، یعنی وقت، یہی بہترین اسٹریٹجی ہے۔ راتوں رات کام نہیں ہوتے، راتوں رات اس طرح کے بڑے کام نہیں ہوتے، زخم کبھی راتوں رات مندمل نہیں ہوتے۔ دیکھیے اپیز کرنے کی وہ یہ نہیں لوگوں کو خوش کریں اور وزارتیں دے دیں، یہ وزارتیں بھی دینی پڑتی ہیں خیر، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات خود چلائیں، اور اکیلے یہ بھی بڑا ایک مغالطہ ہے جی بلوچ بھائی پشتون بھی اتنی آبادی ہے، مل جل کے وہ دونوں رہیں۔ اس میں دیکھیے جو مشرقی اور مغربی جرمنی کی مثال ہے اسے ہمیشہ پیش نظر رکھیں، بلوچ بہت پیچھے رہ گئے۔ اس سے تبدیلی کیا آئے گی ہارون صاحب بلوچستان میں؟ تبدیلی ہے، کمفرٹیبل ہو جائیں گے، اپنا کام کاج کریں گے، دیکھیں معدنیات پہ وہاں کام شروع ہو جائے۔ یہ کتنے بلوچستان کے بچے پڑھ رہے ہیں جو چمالان کے کرنے سے، 5000 بچے، 74,000 ملازمتیں، زندگی بدل رہی ہے، وہاں کوئلہ ہی نہیں نکلا، صرف پانی بھی نکل آیا۔ اچھا، تو وہ تو شہر بسے گا، ایسے 4 شہر بس جائیں تو بلوچ کیوں جائیں کراچی؟ اور جانے چاہیں تو جائیں، مطلب اس میں تو کوئی پابندی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے بچے پڑ جائیں گے۔ دیکھیے ان کا بھی وہی 1300 سی سی کا برین ہے نا، ہمارے جیسے ہے نا، ان میں ہمیں کوئی فرق تو نہیں ہے نا، بالکل نہیں، آئسولیشن کا پرابلم ختم ہوگا۔ وہ بلوچوں کا مزاج میں ہے، دیکھیے انہوں نے بہت سخت موسم، پسماندگی، صدیوں تک انہوں نے صحیح ہے، لیڈرشپ دوسری اقوام کے ہاتھ میں تھی، ان سے انصاف نہیں کیا گیا، تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے رہ جائیں انہیں اوپر اٹھایا جائے۔ خدا کا قانون بھی یہی ہے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں ایک دن انہیں، لیکن ایک بڑا حیران کن پہلو ہے سارے معاملے کا، پاکستان کی قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ تعداد بلوچوں کی ہے۔ بالکل یہ عجیب بات ہے، مگر وہ کرتے ہی نہیں۔ دیکھیے انہیں کرنا کیا چاہیے، جو بلوچ ارکان ہیں، کہ وہ ان کا مطلب بجٹ ہمیشہ ان کا کم رہا، 6% بڑا ظلم تھا، یہ 2-3 سال سے ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس پہ کسی نے غور نہیں کیا کہ اگر 60 سال انہیں کم بجٹ ملا ہے تو اس کی کمپنسیشن بھی تو چاہیے نا۔ بالکل چاہیے۔ دیکھیں نہیں آپ، ٹھیک ہے ساری چیزیں اہم ہیں، یہ میٹرو بھی اہم ہے، یہ ٹرینیں بھی اہم ہے، پنجاب میں بھی بعض علاقوں میں بڑی غربت ہے، سرائکی بیلٹ میں غربت ہے، انٹیریئر سندھ میں ہے، لیکن بلوچستان کے ساتھ بحیثیت قوم جو زیادتی ہم نے کی ہے اس کی تلافی ہونی چاہیے، ہو رہی ہے۔ ویسے NFC میں تھوڑا سا انہیں ایج دیا گیا ہے اور پیسے دیے جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑی مصیبت ہے بلوچستان میں، کیپیسٹی کوئی نہیں، مولوی پیسے کھا جاتے ہیں، سردار بھی پیسے کھاتے ہیں، سڑکوں کا نام و نشان نہیں ہوتا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ کرپشن میں کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے، ویسے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور معاملے کے حوالے سے حبیب صاحب بات، امریکی میڈیا نے الزام لگایا ہے کہ ایران افغان طالبان کو جنگجوؤں کی فراہمی سمیت ان کی مالی مدد بھی کر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کتنا وزن ہے؟ یہ جو بلوچستان، یہ معاملہ بھی بلوچستان کے معاملے سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے میں دیکھیں یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے اندر تھوڑی سی سیاست بھی ہے۔ اچھا، کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ سیاست یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2.5 سال کا معاہدہ ہے محمد عبد المالک بلوچ صاحب کے ساتھ کہ ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہونی ہے، تو مسلم لیگ نون کے ہیں دونوں، ثناء اللہ زہری بھی اور جنگیز مری بھی، اور دونوں منسٹر بھی ہیں۔ جنگیز مری صاحب جو ہیں ان سے وزیر اعظم کا جھکاؤ کبھی ہوتا ہے، یعنی ایک وقت میں ان کا نام بھی چلا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن اس سے زیادہ چلا تھا ثناء اللہ زہری صاحب کے لیے۔ تو اب پھر وہ 2.5 سالہ مدت ختم ہو رہی ہے دسمبر میں، تو دسمبر کے بعد پروبیبلی ایک نئی حکومت بنے گی بلوچستان میں، نئے وزیر اعلیٰ آ جائیں گے، بنیں گے جی، پروبیبلی کا کیا سوال ہے، اور زہری صاحب ہی بنیں گے۔ تو اس میں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ادھر سے جنگیز مری صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ میں بلوچستان کو ریکنسائل کر سکتا ہوں۔ تو ثناء اللہ زہری صاحب بھی ساتھ ہی اس ریکنسیلیشن کی کوشش میں آگے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، تو لہٰذا یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے۔
اور لاسٹلی میں اس بارے میں عرض کروں گا کہ کچھ لوگ جو بلوچستان حکومت کے جو کچھ لوگ ہیں اس میں شامل پارٹیوں کے کچھ لوگ اس سارے سیٹ اپ سے خوش نہیں ہیں. اچھا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو واپس آنے والے بلوچ ہیں ہم انہیں ضرورت سے زیادہ ہم انہیں بڑھاوا دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قتل کر کے بڑے آرام سے کل کو بندوق کندھے پہ رکھیں اور واپس آ جائیں. تو کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہیں. لیکن بہرحال صوبے نے ایک پالیسی بھیجی ہے. یہ کیا دلیل ہے؟ خدا کے رسول نے معاف کیا تھا لوگوں کو. لیکن بہرحال ایک رائے وہاں پہ ہے. قومیں بگڑ جائیں، معاشرے بگڑ جائیں تو انہیں معاف کیا جاتا ہے. یہی بہترین. صوبائی حکومت نے ایک پالیسی بنا کے بھیجی ہے کہ جناب جو بھی بندوق ڈالے گا اس کو ہم کچھ پیسے بھی دیں گے اور اس کو دینے چاہیے جو انہیں آباد کرنا چاہیے، سیف لائف کا بھی، سیف لیونگ بھی دیں گے. لیکن وفاقی حکومت نے ابھی تک اس پالیسی پہ سائن نہیں کی. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب بات کر رہے تھے کہ وفاق نے اس پالیسی پر دستخط نہیں. جی، وفاق نے ابھی تک اس پالیسی پر دستخط نہیں کیے. اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی ہے ان لوگوں کے واپس آنے کی، وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بڑی کامیابی ہے. انہوں نے ان کے جتنے سورسز تھے انکم کے وہ بند کیے. اچھا. جب وہ بند کیے تو اب بڑی دردناک سٹوریاں بھی سناتے ہیں کہ جناب ہمیں 4,000 روپے مہینہ ملتا تھا، ہمیں 3,000 روپے مہینہ ملتا تھا. اور لہٰذا اب وہ جب ان کے انکم آف ریسورسز انکم کے بند ہوئے ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی واپس آ رہے ہیں. لیکن اب پھر مزید کچھ خبریں آئی ہیں. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی مکران ڈویژن میں کہ جو مکران ڈویژن میں جو بغاوت ہے وہاں پر بھی پیسہ ختم ہو گیا تھا، لیکن وہاں پر سم ہاؤ دوبارہ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سمندری راستہ استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے گزارا یہ ہے، تفصیلات میں جانا بعض چیزوں میں مناسب نہیں ہوتا. پیسہ حکومت پاکستان کو پتہ ہے کہاں کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، بعض نام نہیں لینے چاہیے. بالکل. لیکن وہ جو ہمارا ایک ہے نا خوئے غلامی ہمارے اندر، مروبیت، مثلا MI6 کو بتائیں کہ ہمیں معلوم ہے انسان کے بچے بنو. بعض عربوں کو بتائیں کہ ہمیں معلوم ہے جناب والا. ٹھیک ہے، جب پاکستان کو کمزور ملک نہیں ہے. لیکن یہ عرب آتے ہیں نا، میں تو بچپن سے دیکھتا ہوں عرب ہمارے علاقے میں آتے ہیں. اور ایمانداری کی بات یہ ہے، کافی میں نے اس پہ تحقیق کی، زاہد بن سلطان بہت ہی اچھا آدمی تھا. بالکل. لیکن ضروری نہیں ہے سب اچھے ہوں. تو میزبانی تو ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا تو ٹھیک ہے، بس سر پہ سوار کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں. کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر غسل خانے تو جا نہیں سکتے. تو کیا ہم پہ کیا روپ ڈالیں گے؟ بھائی لجاجت کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں. قوموں کے دو طرفہ تعلقات باہمی مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. پاکستان کے بغیر مڈل ایسٹ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں. بالکل. اچھا حبیب صاحب، وہ ایران والے معاملے کا بتائیں. دیکھیں جو ایران والا معاملہ ہے نا، وہ ایران کے اور طالبان کے، یہ تو ابھی ٹیلی گراف کچھ گارجین کو کچھ کہہ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی آج کا ہے نہیں ہے. بہت پہلے کا طالبان کا اور ایران کے درمیان ایک روابط موجود ہے. اور خاص طور پر جو موجودہ یہ بات کچھ عجیب سے نہیں. دیکھیں یہ ایسی عجیب بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری، آپ کو پتا ہے کہ حزب المجاہدین کے جو سربراہ ہیں جو گلبدین حکمت یار غالباً، وہ بھی آج بھی حزب اسلامی معاف کیجیے گا، جو آج بھی وہ ایران میں ہی ہیں. نہیں، اب وہ ایران میں نہیں ہے. اب نہیں ہے. اچھا، بڑا طویل عرصہ وہ وہاں رہے. ان سے میرا رابطہ رہا ہے. دیکھیں بڑا طویل عرصہ وہ وہاں رہے. وہ ایران میں اس لیے رہے کہ امریکہ ان کی جان کے درپے تھا. بالکل. تو ایرانی ہی ان کے مخالف تھے، وہ انہیں پناہ دے سکتے تھے. پھر جب امریکیوں نے پریشر ڈالنا شروع کیا تو ایرانیوں کو بتائے بغیر خاموشی سے وہاں سے کھسک گئے. اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ کس طرح رائٹ ناؤ وہ کہاں پہ. افغانستان میں. افغانستان میں. یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہاں پہ ہیں. یہ تو $1 کروڑ مل سکتے ہیں اس کے. آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے بچہ ٹافی مانگتا ہے. $1 کروڑ دے دیں حبیب صاحب، بتا دیں گے. دیکھیں ایک تو یہ لہٰذا ایک تو لنکس ہیں پرانے. دوسری بات ہے کہ جو پہلے جب طالبان کی جو کیمپین تھی 90s میں، اس وقت تھوڑا سا مسلکی رنگ بہت زیادہ نمایاں ہو گیا تھا. اب وہ مسلکی رنگ تھوڑا طالبان کو بھی سمجھ میں آئی ہے. انہوں نے بھی اپنے اوپر وہ شدت پسندی اپنے اندر تھوڑی کم کی ہے. اور پھر وہ داعش کا جو فینومینا ہے اس نے ایک نیا خوف پیدا کر دیا پورے خطے کے لیے. کہ اب ان کی تصاویر آپ دیکھیں بعض لوگوں کی، اب پتہ نہیں وہ کتنی اوریجنل ہے. ہارون صاحب باقاعدہ وہ لمبی لمبی تلواریں ہاتھ میں لے کے وہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں کہ گویا ابھی کسی کا سر کاٹنے کے لیے. اس میں تو کوئی شک ہی تو نہیں ہے. اس قسم کے وحشیوں سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جتنی بھی جن قوتوں نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے اور وہ ماڈریٹ ہوئی ہیں، انہیں اکٹھا ہو جانا چاہیے. اسی طرح معاشرے بدلتے ہیں. ایران نے جو تاریخی غلطی کی جس پہ وہ پچھتائیں گے ایک دن،
وہ شمال والوں کی حمایت کرتا رہے، اس پہ کم از کم $6-7 بلین انہوں نے ضائع کی. یاد رکھیے کہ سیاست جب ملا کے ہاتھ میں آئے گی خرابی آئے گی. اچھا ہارون اس صاحب، کا کام نہیں ہے. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. کیا سردار یوسف صاحب کی کوششیں رنگ لائیں گے اس بار؟ کیونکہ پوپل زئی صاحب نے تو بدھ کو بلا لیا اجلاس رویت ہلال کمیٹی کا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پوپل زئی صاحب کو اللہ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ ایک دن پہلے عید ہو. اچھا دیکھیں ان کا زندگی میں ایک مشن ہے. ایک لڑکی سے پوچھا، بچی سے پوچھا تم بڑی ہو کے کیا کرو گی؟ اس نے کہا ڈائٹنگ کروں گی. دیکھیے ان کو سکھایا یہ گیا ہے. کاش کہ آپ ان لوگوں، مجھے پوپل زئی کی شخصیت کے بارے میں اس وقت میں بات نہیں کر رہا، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، آپ ان سے بات کریں، وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ سے. جیسے ہی آپ بھروسہ ہو جائے کہ یہ میری برا نہیں مانیں گے، سن لے گا میری بات. یہ کچھ لوگ ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ عید کر سکتا ہی نہیں. دیکھیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے بھی غلطیاں کی ہیں. اگر کوئی کہے کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کراچی کے تاجروں نے بعض اوقات برائب کیا ہے. میں اس وقت جو ہے مفتی منیب صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، وہ ایسے آدمی نہیں ہیں، میں نے کوئی ایسی چیز ان میں نہیں دیکھی. برائب کیا؟ ایک دن میں 10 ارب روپے کا بزنس ہوتا ہے. ایک دن میں کراچی میں کم از کم 10 ارب روپے کا بزنس ہوتا ہے عید سے پہلے. جی اگر عید بڑھ گئی تو 10 ارب روپے کا بزنس بڑھ گیا. ماضی میں کچھ واقعات ہوئے، یہ تو بڑا اہم انکشاف ہے. ہاں انکشاف اور بھی ہیں ایسے بہت انکشافات. ابھی جتنا عرصہ جرنلزم کرنے کچھ انکشافات بچا کے رکھے ہوئے. اچھا بولے بالکل یہ مستند ہے، مسلمہ بات ہے. یہ بزنس مین برائب کرتے تھے بعض اوقات، لیکن اب نہیں ہو رہا. اب ایک تو میڈیا بہت ویجیلنٹ ہے، اور ایک یہ ہے کہ حکومت میں بھی احساس بڑا ہے. یہ تو 64 میں تو بہت بڑا کرائسس ہو گیا تھا کہ ایک دن عید ہی ڈیلے کر دی تھی. ایوب خان کو بتا دیا گیا تھا کہ 2 خطبے بھاری ہوتے ہیں حکمران پہ. وہ سادہ آدمی تھے، چکر میں آ گئے کہ جمعہ کا دن عید نہیں ہونی چاہیے. یہ ابھی 1-2 سال پہلے 64 مولانا مودودی سمیت کتنے لوگوں کو گرا لیں گے. یہ مکانہ بات ہے کہ 2 خطبے کا کیا ہوتا ہے؟ خطبے میں تو خیر و برکت کی بات ہوتی ہے، اللہ کا حکم بتایا جائے تو اس سے خرابی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا لیکن اب بڑی احتیاط کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ علماء کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی گردن پہ ان کو سوار کر لیا. وہ بھائی یہ سائنسدانوں کا کام ہے. بالکل 150 سال کا امریکن نیوی کا کیلنڈر بنا ہوا ہے، اور بھی کئی ملکوں میں بنا ہوا ہے. چاند تو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کس دن نظر آئے گا. سائنسدان بیچارے تو بتا دیتے ہیں ہارون صاحب، ہمارے علماء حضرات مگر یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہی طرز عمل روا رکھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. رہ گئے پوپل زئی صاحب، تو ابھی تک کوئی طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک دن پہلے عید نہ کریں. وہ کریں گے، لازمن کریں گے. اور پختونخوا کے بعد پولیٹیشنز کچھ خوف کی وجہ سے، کچھ دانستہ ان کی حمایت کریں گے. اچھا حبیب صاحب آپ کا موقف ہم لیں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رمضان اور عید ایک ساتھ. اچھا حبیب صاحب، سعودی عرب سے عقیدت اپنی جگہ، لیکن وقت کا فرق بھی دیکھنا ہوتا ہے، چاند کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ چاند کی کتنی عمر ہے. بھائی شرعی مسئلہ ہے. رسول اللہ نے کہا جب چاند نمودار ہو، جب تم دیکھو تو دیکھنے کا ایک طریقہ نیکڈ آئی سے دیکھنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ویسے دیکھ لیا جائے. دیکھیں یہ جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں، یہ 2 گروہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، ایک حلالی ایک تقویمی. حلالی وہ لوگ جو دیکھیں، اور تقویمی وہ لوگ جو کیلنڈر کے حساب سے عید کر لیں. اب یہ ایک علمی بحث ہے، علماء اس کا تعین کریں گے کہ اس میں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، یا دونوں ٹھیک ہیں دونوں غلط ہیں. دیکھیے جو رویت ہلال کا مسئلہ آپ کے اندر بھی تو ایک اتنا پیچیدہ مسئلہ کون سا ہے کہ جس کے لیے مفتیوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہارون صاحب ایک بحث ہے نا، تو اس میں اصحاب فن ہی کچھ رائے دیں گے. ظاہر ہے عذاب فن یہ دین کو اللہ نے پیچیدہ نہیں بنایا ہے، یہ بنانا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے. تو اب جو مفتی پوپل زئی صاحب ہیں، اب پوپل زئی صاحب سے میری بات بھی ہوئی. اب پوپل زئی صاحب ہمارے مہربان بھی ہیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ ان کی بیعت تو نہیں ہے. دیکھیے مسجد اگر آپ ان کی بیعت ہیں تو عید ان کے ساتھ پشاور جا کے کریں. مسجد قاسم علی خان میں جو رویت ہلال کا اجلاس ہے، کیا وہ آج یا 10 سال پہلے سے ہو رہا ہے؟ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ 190 سال سے ہو رہا ہے.
190 سال سے باقاعدہ اجلاس ہے ہو رہا ہے اور اس علاقے کے لوگ اس رویت ہلال کمیٹی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیے پوپل زئی صاحب اب آئے نا, اب نہیں, اس کی وجہ یہ کہ ان کے ساتھ میڈیا بھی آئے. وہ 90 سال ہمیشہ باقی لوگوں سے ایک دن پہلے کبھی مختلف ہوتی ہے اور کبھی دیکھیے 190 سال سے ہو رہا ہے اپنی جگہ جی, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک دن پہلے کیوں ہمیشہ اب وہ کہتے ہیں. اچھا دیکھیے حکومت پاکستان کو کیا فائدہ ہے یا باقی لوگوں کو کیا فائدہ ہے کہ بھئی ایک دن ڈیلے کر کے عید کریں. دیکھیے ہارون صاحب, اور ہر دفعہ وہ غلط ثابت ہوتے ہیں بعد میں. دیکھیے کبھی ہو بھی جاتے ہیں, کبھی تو ہماری رویت ہلال بھی ثابت ہو سکتی ہے. بہت ریئر. دیکھیے ہارون صاحب بات یہ ہے کہ جو یار کوئی ایک ملک ہے جی, کوئی مرکزی نہیں, وہ ان کو شامل کر لیں. دیکھیے اصل بات پوپل زئی صاحب کو شامل کر لیں ساتھ, انہوں نے دعوت بھی دی ہے. اگر کوئی شریعت کے اصول اور ضوابط کو یہ کہے کہ جناب جو میں نے کہہ دیا ہے وہ شریعت ہے, تو پھر میرا خیال ہے وہ کمیٹی ہے یا کوئی اور ہے, تو اس کو تو نہیں مانا جا سکتا. خدا کا حکم ہے تو لہذا بالکل, تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو پوپل زئی صاحب جب ایک جائز حکم دے جی نواز شریف, حکومت اس کی ایک انڈیویجل کی بات نہیں, ایک جائز حکم مجھے دے اور میں نہ مانوں تو میں صرف حکومت کا باغی نہیں ہوں, میں شریعت کا باغی ہوں. اب پوپل زئی صاحب کو آپ انکلوسیو پالیسی بنائیں. اب مجھے انہوں نے بتایا کہ 2011 میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے یہ کوشش کی کہ جناب کچھ ریکنسیلیشن کا راستہ نکلے, یہ گئے بھی وہاں پہ, سفارشات بھی پیش کی, اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. ابھی ریسنٹلی بدھ کو کے پی کے کی جو مذہبی امور کی وزارت ہے اس نے بھی بلایا, اوقاف کی وزارت والوں نے, ان سے ہی بات ہوئی کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جناب بیچارہ جو سردار یوسف ہے نا, تو وہ کر لیں آگے, اس سے بات. سردار یوسف ہے نا, وہ شریف آدمی ہے, اس کی کہاں سنتے ہیں آپ. ان میں ایک نسلی تفاخر بھی ہے, وہ بیچارے کی کہاں سنتے ہیں. اچھا پھر اب جو آدمی ہے وہ, اب حکومت کی طرف سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب ہمارا پوپل زئی صاحب سے رابطہ ہو گیا. بھائی کس سے ہوا؟ ابھی رابطہ نہیں ہوا. تو پوپل زئی صاحب نے تو اس کے انہوں نے کہا مجھ سے تو کسی نے کوئی بات نہیں, رابطہ ان سے کیا اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب پوپل زئی صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نا اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی, دیکھیے متحدہ کا سیکریٹری یا OIC کی کمیٹی بنائی گئی. تمام عالم اسلام کے سربراہ ان سے درخواست کریں کہ مہربانی کریں آپ جس وقت چاند نظر آئے اسی وقت اعلان کریں. دیکھیے جی ہارون صاحب, بات یہ ہے کہ یہ چاند کا معاملہ جو ہے, اس میں اگر انہیں کوئی اعتراض ہے ضوابط پر یا انہیں کوئی اعتراض ہے قاعدے پر یا قواعد پر, اب انہوں نے ایک بڑی لاجیکل بات وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم رویت حلال کا ایک مینول بنا لیں جس کے مطابق, جس میں دیکھا جائے کہ کیا تمام شرعی اور سائنسی تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اگلے موضوع کی جانب پہ تو یہ اس کو بنانے میں کیا حرج ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں سوائے اس مسجد کے, کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں ان کے کہنے پہ فاٹا میں عید ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہوگی بھائی, انتشار ہی پھیلاتے ہیں. خدا نے فتنے سے منع کیا اور وہ فتنے کے مرتکب. چلے اب متحدہ کی ہڑتال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ابھی تو بجٹ پروپوزلز پیش کیے گئے, ابھی بجٹ تو منظور ہی نہیں ہوا, پھر یہ ہڑتال قبل از وقت. دیکھیں یہ ہڑتال کا تعلق بجٹ سے نہیں ہے, ہڑتال کا تعلق شو آف فورس سے ہے. وہ دیکھیں نا کسمسا رہے تھے کئی دن سے الطاف حسین صاحب. MQM کیا ہے؟ MQM الطاف حسین ہے, جو وہ کہیں گے دن کو رات کہیں, رات کو دن کہیں, اسے مانا جائے گا. وہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے باپ کی طرح سمجھتے ہیں. اب جب باپ تو جو بھی کہے تو ماننی چاہیے اس کی. گزارش یہ ہے کہ بجٹ میں تو اگر کوئی اعتراض تھا تو اس پہ پہلے تو ڈسکشن ہوتی, اگر نہ مانتے تو پھر اعتراض ہوتا ہے. پھر یہ ہڑتال آخری حربہ ہے. نواز شریف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, وزیر داخلہ نے بھی بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ حکومت کوئی جو بھی بات کہے ہم کہیں غلط ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے, روز ہڑتالیں نہیں ہونی چاہیے. اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اہل کراچی کا ہی ہوتا ہے, ملک کا بھی ہوتا ہے, اہل کراچی کا بھی ہوتا ہے. یہ نیگیٹو ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی طاقت ثابت کرنا کوئی اچھی بات نہیں. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کر کے اپنی اہمیت جتاتے ہیں, اہمیت تو سبھی کو چاہیے. ایک وہ ہے جو کام روک کے اپنی اہمیت جتاتے ہیں. یہ نیگیٹو حربے جو ہیں فائنلی نقصان دیتے ہیں, یہ انہیں ریئلائز کرنا چاہیے. باقی سیاسی احتجاج ان کا حق ہے, کرنا چاہیں کرتے رہیں, اور اس ملک کو وہی تو اکیلے تو تباہ نہیں کر رہے, اور بھی تو کئی لوگ کر رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, شو آف پاور تو انہوں نے کر دی. دیکھیے اور بڑے ڈسپلن سے کیا ہے انہوں نے, اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا, اور 1 بجے تک انہوں نے کہا کہ ہڑتال ہے, اور 1 بجے سارا شہر کھل گیا. آج ویسے بھی سنڈے تھا تو لہٰذا سارا شہر بھی کھل گیا اور احتجاج بھی ریکارڈ ہو گیا. بات یہ ہے کہ آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کو مطمئن کرنا ہے تو خالی باتوں سے اور کتابوں میں لکھے ہوئے لفظوں تو نہیں کرنا نا. عملی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میگا پروجیکٹس آپ کراچی کے لیے اناؤنس کریں اور پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو وہ کریں.
خالی کتابوں میں تو نہیں رکھنی. نہیں وہ بیٹھ کے بات کریں نا, ہڑتال ہر وقت ڈنڈا کیوں اٹھائے رکھتے ہیں, ہر وقت دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہیں. اچھا جی, میں آج آپ کو پروگرام کا وقت ختم ہونے والا, شاید میں ایک چھوٹی سی خبر دینا چاہتا ہوں. خبر ایک دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نیا گروپ بن رہا ہے. اچھا. اور وہ اس گروپ نے اپنا دفتر بھی قائم کر لیا ہے, اور اس دفتر کا نام ہے انصاف مرکز. اچھا. اور اس گروپ کی دفتر لاہور میں ہے. اس گروپ کی سربراہی کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب. اچھا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب راس مسعود صاحب, جو سرد مراد راس صاحب, جو ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے. اور پھر سنا یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب کو بھی ان کی حمایت حاصل ہے. اچھا. اب یہ گروپ جو ہے کوشش کرے گا لوگوں کو ساتھ ملا کے کہ جناب تحریک انصاف میں ہونے والی جو نا انصافیاں ہیں ان کے خلاف, اور وہ گروپ کوشش کرے یا نہ کرے, حبیب اکرم صاحب ضرور کریں گے. وہ پارٹی کے اندر ہی اصلاح چاہتے ہیں, وہ الگ سے گروپ نہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا, اللہ نے کے بعد. چاہے ہوں دور خبر دینی ہے ضرور, کیوں رہے منتظر, آپ جدھر موبلنگ